अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी आजकल बात हो रही है कुछ एजुकेशन के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई प्राइवेट एजुकेशन के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो स्कूलों के खुलने का जो मामला है इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी। बहरहाल जी मसला अब बन चुका है, और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि ये जो कोरोना वायरस का सारा सिलसिला है ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके साथ ही सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए हुकूमत की कि स्कूलों का जो तालीमी निज़ाम है, जो सिलसिला है, उसको बहाल किया जाए। इसके ऊपर कल बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। मामला बड़ा संजीदा है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ कहीं शामिल नज़र नहीं आ रही। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस वक्त जो तमाम कारोबारी ज़िंदगी है वो बहाल हो चुके हैं। बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन जो तालीमी सिलसिला मुनक़ता हुआ था उसके हवाले से कोई अभी तक पॉलिसी नज़र नहीं आई है, और गोमगोसी एक कैफियत है। वाक़ई सतह के ऊपर भी इक़दामात किए गए, और बारहा ये कहा गया कि जी इकनॉमिक सिचुएशन क्योंकि बेहतर नहीं है तो हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो तमाम मामलात ज़िंदगी को बहाल किया जाए। लेकिन अगेन जैसे हमने देखा कि मगरिब में सभी इस बात पर ज़ोर दे रहे थे, और उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि जो तालीमी सिलसिला जो मुनक़ता हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, मुआशी नुकसानात अपनी जगह हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान जो है वो समझा जाता है। इसका अज़ाला कैसे किया जाएगा? बहरहाल जी तालीमी साल मुकम्मल किस तरह किया जाएगा, और ये जो साल पूरा 2020 का तकरीबन तालीमी साल जो नामुकम्मल रहा है इसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा, तो इसी मुनासबत से आज भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और सिंध की और कराची शहर की बिलखुसूस बात होती रहती है, लेकिन आज हमें मौका मिलेगा कि पंजाब में सूरत हाल है, वहाँ की हुकूमत क्या सोच रही है, वहाँ की एसोसिएशंस क्या सोच रही हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन सिस्टम को केटर कर रही हैं, वो क्या सोचती हैं, और किस तरह ये तालीमी निज़ाम को बहाल करने के लिए कोशिशें करेंगे। इसी हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। साहिबजादा सज्जाद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। चेयरमैन हैं नेशनल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स पंजाब के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर दूसरे जो मेहमान हैं सैयद तारिक शाह, इससे पहले भी माशाल्लाह प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध के, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर, इब्तदाई में एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी गई है। मगरिब की बात होती है तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो तालीमी निज़ाम है उसको कैसे बहाल किया जाए, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा कोशिशें करते हैं। लेकिन ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि कहीं भी, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, तालीम कहीं बहुत पीछे रह गई है। और जब ये वबाई मरज़, जब ये इसका आउटब्रेक हुआ तो ये कहीं नज़र नहीं आया। बंद कर देना बहुत आसान था, लेकिन इसको खोलने के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों है, ये ज़रा समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया आलम में तालीम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती बिल्कुल है, ठीक है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जिस नबी की उम्मत से, जी, उन पे सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। और फिर हुकूमत पाकिस्तान जो जी, मौजूदा हुकूमत है वो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने जा रही है। ऐसा ही है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी, अब रियासत मदीना की जो बुनियाद है अगर देखी जाए तो वो क्या है? बिल्कुल ठीक, वो शुरू होती है मस्जिद नबवी से। बहुत खूब, दुनिया की सबसे पहली और बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल मस्जिद नबवी है। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। दुनिया का सबसे पहला बड़ा GHQ मस्जिद नबवी है। बिल्कुल ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान खाना क्या कहना, मस्जिद नबवी है। बिल्कुल ऐसा ही, और दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है जी, वो मस्जिद नबवी मस्जिद है। नबी, क्या अच्छी ये बात हमारी कही। बुनियाद है। बिल्कुल ठीक, और अगर हम उसी बुनियाद को लेकर चलें, और मौजूदा हुकूमत की जो प्रायोरिटी है रियासत मदीना है, तो सबसे पहले फिर एजुकेशन के हवाले से ही बात होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जितनी भी हुकूमतें इससे पहले आईं, जी, उन्होंने एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल ठीक और है। ना ही इस वक्त दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के बाबत गवर्नमेंट भी मुश्किलात में है, बिल्कुल, पूरी दुनिया मुश्किलात में है, पाकिस्तान मुश्किलात में है, पब्लिक मुश्किलात में है, बच्चे मुश्किलात में हैं। लेकिन हजूर वाला, ये हकीकत है कि तमाम अदारे खोल दिए गए, बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन फिर पीछे रह गया। बिल्कुल ऐसा ही,
اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر آیا ہے بالکل ایجوکیشن پہ. بالکل ایسے 15 لاکھ اساتذہ ہیں جو اس وقت جو ہیں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2,07,000 اسکول پورے پاکستان میں وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, والدین فیسز جمع نہیں کروا رہے, گورنمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے کہ اساتذہ کرام کو تنخواہیں دی جائے. جہاں تک ہو سکی یقین کریں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے قرض لے کر بھی کرائے دیے, قرض لے کر بھی ٹیچرز کو تنخواہیں دیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ 100% ہے, لیکن جہاں تک ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اچھے اساتذہ کو لوز کروں یا وہ ہم سے چلے جائیں, کیونکہ اس امید کے ساتھ کہ ہم نے ایجوکیشن کو آگے چلانا ہے. لیکن اس معاشی ڈیزاسٹر میں جو پورے پاکستان میں آیا, سب سے ٹاپ پہ جو ہے نا وہ اس وقت پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں. دیکھیں نا, آپ سوچتے ہیں کہ یہ دابڑے والا ہے, اس کو پیسے ملنے چاہیے, یہ ریڑی والا ہے, اس کو ملنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, یہ بیلچے والا ہے, اس کو ملنے چاہیے, یہ دیہڑی دار ہے, اس کو ملنے چاہیے. لیکن جناب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پروموٹ کر رہے ہیں, علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے, اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے اس ایجنڈے کو, اللہ کے نبی کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنی ساری جمع پونجی لگا کے یہ ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. اداروں کے کھلنے کے حوالے سے ابھی کل کی بات ہے, ہمارے بہت ہی محترم منسٹر مراد راز صاحب نے یہ کہا ہے کہ ادارے 15 تاریخ کو کھل سکتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کھل جائیں گے, لیکن وہ کلاس 1 سے لے کر یا پلے گروپ سے لے کر یا پری 1 سے لے کر یا کینڈر گارڈن سے لے کر 4th کلاس تک نہیں کھلیں گے, 5th سے لے کر آن ورڈ 10 تک کھلیں گے. ٹھیک ہے, ہائر سیکنڈری سیکنڈری. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جناب یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کی بنیاد جو ہے نا وہ پہلے پورے 5 سال جو ہیں, پہلے 5 سال سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, اس میں سب سے ضروری ہوتی ہے. وہیں سے بندہ جو ہے, وہیں سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے, بنیاد وہیں سے بنتی ہے. اتفاق یہ ہے کہ میری ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن ہے, اور ایک بچے کی جو شخصیت ہے نا وہ پہلے 5 سال میں مکمل ہو جاتی ہے, اور اسے ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے, اس نے کیا بننا ہے, اس کا کیا ٹرینڈ ہے. بالکل ایسا. اور اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے تو آنے والے وقت میں یہ جو ہمیں 5 یا 6 مہینے نظر آ رہے ہیں نا, یہ نہیں ہے, یہ 5-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ 5-6 سال پیچھے چلے جائیں گے. اور میری التماس ہے حکومت سے, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت خود کھولے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہو, کیونکہ ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ ٹکراؤ نہیں کرتے, متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری بات تو سنیں. المیہ پتہ کیا ہے کہ جو لو کاسٹ اسکول ہیں, جو بہت تھوڑی فیس لیتے ہیں, ان کو کبھی بھی یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا, ان کے مسائل نہیں پوچھے گئے, ان کے پرابلم نہیں پوچھے گئے, انہیں پروموٹ نہیں کیا گیا. تو اس سلسلے میں ہمیں حکومت وقت سے گلہ ہے کہ خدا را تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا سجاد صاحب, ایک دو چیزیں اور اس سے جڑی ہیں جس کے بارے میں ضرور ابھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. میں پہلے ذرا طارق شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. طارق شاہ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور کافی کوشش کرتے ہیں اسکولز کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں, بڑی ایفرٹس آپ کی رہی ہیں. طارق شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیوں ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے, اور جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 تاریخ کو اسکول کھول دیے جائیں گے, میں نے چند ایک لوگوں سے میری جب بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 14 اگست کا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے یہ بچے اسکولز میں منائیں, اور دوسرا یہ کہ جو SOPs ہیں اس کے اوپر کس طرح عمل درآمد کرنا ہے یہ بھی سکھایا جائے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑی کلاسز کے حوالے سے آتا ہے, یہ جیسے ابھی چھوٹی کلاسز کا بھی تذکرہ کیا ہے سجاد صاحب نے کہ جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کو بعد میں کھول لیں, کوئی اس طرح کی بات ہوتی, لیکن وہ اس بات پر بضد ہیں کہ سرے سے اسکول ہی نہیں کھلنے دیے جائیں گے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے, آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ کوئی حتمی ڈیٹ آئے تو اس پہ شاید ریلائبلٹی اسکولس کی بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب تواتر سے ڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. بالکل. اس لیے میرے خیال سے اسکول اونرس کو جو ہے نا اب 15 سپٹمبر پہ بھی بھروسہ نہیں. تو ایک تو بے چینی کی کیفیت یا انسرٹینٹی کی کیفیت جو ہے نا اس لیے بھی کریٹ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اسکول جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے بند ہو جاتے ہیں, تو اب دیکھیں جب نارمل حالات کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں 2 مہینے کے لیے بھی جب
بچوں کو سمر ویکیشن سے بھیجا جاتا تھا, جب وہ واپس آتے تھے تو وہ بلینک ہوتے تھے, یہ بات بالکل صحیح ہے, ریویژن کرا کے کرایا جاتا تھا. اب یہاں تو آدھا سال گزر گیا, اب ان بچوں کو کیسے اس پڑھائی کی طرف لایا جائے گا. تو ہم نے بھی گورنمنٹ سے یہی اپیل کی ہے, دیکھیں جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ اسکولس کو وار زون نہ بنائے. دیکھیں اسکولس پریشانی میں ہیں, وہ تعلیم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی فائنینشیل کرائسس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں کچھ اسکولس نے کھول بھی لیا. تو ہماری تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان اسکولس کو بھی آن بورڈ لیں, ان کی پریشانی کو سنیں سمجھیں اور ان کے حل کریں اس میں معاملات کو, اور اسکولس کو فیز وائز کھولنے کی اجازت مل جانی چاہیے. دیکھیں جیسے سب چیزیں کھل گئی ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آج سے پورا اسکول کھول دیں, لیکن آج سے شروعات کریں اور 9-10 کو 8-9-10 سیکنڈری کلاسز کو آج سے بلانا شروع کریں, اور پھر اس پہ ہمیں جج کریں کہ ہم ایس او پیز کیسے فالو کروا رہے ہیں. ایس او پیز بھی ہم نے کہا ہے گورنمنٹ بنا کر دے, ہم نے اپنی سجیشنز دے دی ہیں, گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے, ہم اس کو 110% فالو کریں گے. اور انیشلی جو ہے نا وہ جب کم کلاسز آئیں گی اس پہ وہ جج کر لیں ہمیں, اس کے بعد پھر وہ باقی کلاسز کو الاؤ کر دیں. لیکن اگر 15 سپٹمبر کا ویٹ کریں گے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. اچھا, آئی واز ہوپنگ کہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یونیورسٹیز کو کھولا جاتا, سیکنڈ فیز میں کالجز کی طرف آتے, پھر تھرڈ فیز میں جو ہائر سیکنڈری اسکولز ان کو کھولا جاتا, پھر جونیئر کو کھولا جاتا. لیکن ایٹ لیسٹ کوئی اسٹریٹجی ہوتی, کوئی پلان ہوتا, نہ یہاں پلان نظر آیا نہ وہاں پلان نظر آیا. اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جب بند ایک ساتھ کیے گئے تھے تو ایک ساتھ ہی وہ سلسلہ دوبارہ بحال کیا جائے گا. یہ ذرا سمجھائیے گا, کیا یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ گریجولی آپ کو کھولنا تو پڑے گا, آپ یونیورسٹی سے اسٹارٹ لیں. مسئلہ یہ کہ یونیورسٹیز بھی ابھی تک معاملات شروع نہیں ہوئے. دوسری طرف ایک اور ہمارے سامنے جو ایک ٹیسٹ کیس تھا وہ مدرسوں کی صورت میں آیا. جب مدارس کھلے تو وہاں پہ بھی یہی اس وقت کہا جا رہا تھا کہ آؤٹ بریک دوبارہ سے ہو سکتا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ معاملات کنٹرول میں رہا. تو یہ ایگزامپل کیوں نہیں سیٹ کی گئی, اور اس جو میسج ہے, یہ جو پوائنٹ ہے, اس کو آگے کیوں ڈرائیو نہیں کیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یہ وائس تو ریز کی گئی ہے, اور ابھی سجاد صاحب میں اسلام آباد میں تھے لاسٹ ویک, تو ہم نے شفقت محمود صاحب سے بھی ملاقات کی. اچھا, ملاقات آپ کی ہو گئی, اور وہاں پر ہماری یہی بات چیت ہوئی ہے کہ اس کو فیز وائز کھولا جائے. لیکن اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے یونیورسٹی ہو پھر کالج ہو, تو اس طرح سب کے جو ہے نا وہ معاملات, مطلب اسکول تو آپ سمجھ لیں پھر اگلے سال ہی شاید اگلے سال جاتے ہیں. تو اس فیز ویز میں تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن ہاں بڑے بچوں کو پہلے بلا لیا جائے, پھر اس کے بعد چھوٹوں کو, پھر اس سے چھوٹوں کو, تاکہ لوگ چیک کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے جو طریقہ کار ہے وہاں چھوٹے بچوں کو پہلے بلایا جا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر بھی اور باہر کے ملکوں میں اور دوسری بھی جو ممالک ہیں وہاں پہ ان چھوٹے بچوں کو بلایا گیا کلسٹرز میں, ایک گروپ بنا کر کے بھائی وہ بچے آئیں ایک گروپ میں, وہ باقی لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں, اور پھر وہ واپس جو ہے وہ اپنے گھر اسی گروپس کے ساتھ چلے جائیں. تو چھوٹے بچوں میں کہا گیا کیونکہ وہاں پہ بچے افیکٹ کم ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار تو پوری دنیا کا ہے, لیکن ہم نے کہا چلیں ہمارے یہاں ریلائبلٹی ایشو ہے کہ چھوٹے بچوں کو کچھ ہو جائے گا تو پہلے بڑے بچوں کو بلا لیں. تو یہ کنوے ہو چکا ہے, ساری باتیں کنوے ہو چکی ہیں, لیکن سارا معاملہ یہ آتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ پھیل سکتا ہے. اب فیوچر کی باتیں ہو رہی ہیں, پہلے پھیل رہا تھا, اب تو ہم نے یہ کہا ہے کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ سنیما جا سکتا ہے مووی دیکھنے, پارکس جا سکتا ہے, ریسٹورینٹس کھانا کھانے جا سکتا ہے, اپنی گلی میں کرکٹ کھیل سکتا ہے. وہ تو اس وقت سے کھیل رہے ہیں جب سے یہ چھٹیاں سٹارٹ ہوئی ہیں. تو اسکول میں تو بچہ پھر بھی اتنے فاصلے میں بیٹھا ہوا ہوگا, دور بیٹھا ہوا ہوگا, تو اور ٹیچر ہر وقت سامنے ہوگی کہ بھائی آپ یہ نہ کریں, اسٹرکٹنیس ہوگی. تو یہ جب سب فالو کروایا جائے گا تو پھر کوئی کباہت ہونی نہیں چاہیے. اور ہم نے یہ تک کہا ہے کہ ہم سینیٹائز کریں گے, مطلب ہم اپنے کاز بڑھانے کو تیار ہیں بچوں کے خاطر, لیکن پھر بھی گورنمنٹ تیار نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو جیسے وہی والی بات جیسے بھی آپ کے پروگرام میں ہو رہی تھی, پرائیورٹی جو ہمیشہ سے ہونی چاہیے تھی نہیں تھی, وہ آج واضح نظر آ رہی ہے کہ اب گورنمنٹ کی کبھی بھی پرائیورٹی ایجوکیشن نہیں تھی. تو اب سب کے سامنے ہے یہ, تو پرائیورٹی جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی نا یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہ ملک بزنس کھولنے سے شاید شارٹ ٹرم میں چل جائے گا, لانگ ٹرم کے لیے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی فیوچر پلاننگ اس سے جو پتہ چلتی ہے. جیسے شفقت صاحب سے اب آپ کی ملاقات ہو ہی گئی, بڑے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں, سمجھدار آدمی, اس میں کوئی رائے نہیں دو. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تعلیمی پالیسیز کے حوالے سے بڑی انقلابی باتیں ہوا کرتی تھی, کیا اب بھی دہراتے ہیں وہ باتیں کہ ایک یکساں تعلیمی نظام ہوگا, اسکولوں کی فیسز برابر کر دی جائیں گی, ایک ریولوشنری ایک وہ آئے گا, چینج آپ کو نظر آئے گا سوسائٹی میں, ایجوکیشن کے اندر ان پرٹیکولر, کوئی ایسی بات ہوئی؟ جی بالکل ایسی بات ضرور ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں. اچھا. کہ ہم خود اس حق میں ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, چونکہ ملک ترقی اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں ہم لائیں گے پرائمری کو. جی. اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں جی. تو شاید میں تھوڑا سا کم بتاؤں لیکن بڑی احتیاط سے بتا رہا ہوں کہ پرائمری لیول تک 60% بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے اوپر جا کے تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے لیکن پرائمری لیول تک. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ لا رہے ہیں یکساں نظام تعلیم اور شروع بھی انہوں نے کرنا ہے پرائمری لیول سے, تو ان کو پھر پرائمری لیول کو پرائرٹی دینی چاہیے, ان بچوں کو بلانا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم ایک بچے سے یہ کہہ دینا کہ بیٹا آپ نے اپنے والد صاحب سے یہ کہنا ہے کہ بابا اگر آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا تو میں نے آپ کے پیچھے نہیں بیٹھنا. ٹیچر نے جب سکھا دینا ہے نا, ایون بلکہ ایک جوک والی بات ہے کہ ٹیچر اگر بچے کو پڑھا دے نا جی خدا نخواستہ ایسا ہوتا نہیں ہے سی یو پی سپ, جی, تو والدین کہتے رہے نا یہ سی یو پی کپ ہے تو وہ کہتے نہیں یہ سپ ہی ہے. بالکل یعنی ٹیچر کی بات کا بچے اتنا زیادہ اثر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور جب ایس او پیز کے تحت باقاعدہ ان بچوں کی تربیت کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بچوں سے زیادہ ایس او پیز کو فالو کرنے والے چھوٹے بچے ہیں. اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یونی کریکولم ہونا چاہیے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جن کے اوپر کرنا ہے آپ جب تک ان کو سکول میں نہیں بلائیں گے اسے کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ تو اس میں دیر ہوتی جا رہی ہے. یہ کام تو بڑی دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا. صحیح ہے. بالکل یہ حکومت میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن جب تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا اتنی دیر تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی ایشو ہے. خیر ایجوکیشن پہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے وہ سسٹم پریویل کرتا ہے, اور وہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کامیاب نیشنز بنی ہیں. ہم نے ویسٹ میں دیکھا کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکل ایجوکیشن کے ذریعے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سلیبس جس کو آپ کہتے ہیں وہ اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ ایجوکیشن کے اندر تو آپ کو روزانہ ایک چیز نئی سیکھنے کو ملتی ہے. یہاں تو 40 سال سے بلکہ 72 سالوں سے وہی کتابیں ہیں جو اس وقت جو ہیں وہ موجود تھیں. بہرحال جی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ اسکولس کے کھلنے وغیرہ کا معاملہ ایک طرف ہے, لیکن اس کے نقصانات کیا ہوئے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کیسے اس کی بھرپائی ہوگی, یہ ایک بڑا عام سوال ہے. یہ تعلیمی سال جو تقریباً ضائع ہوا, کیسے اس کو پورا کیا جائے گا, کیونکہ ایک سال ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. صاحبزادہ سجاد صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. سر یہ فرمائیے کہ یہ جو بچوں کی ابھی ہیلتھ کے حوالے سے جیسے ہم آف کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے, ایک بڑا ایک سیریس ایشو ہے, پیرنٹس کے لیے بن گیا ہے. بچوں کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے اور اب ان کی زیادہ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, باتوں کو ماننے میں بھی ان کو مشکل پیش آ رہی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آ گئے. یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں اس میں بچوں کا فزیکلی اور مینٹلی بڑا نقصان ہوا ہے ہیلتھ کا, اس کو کیسے؟ فزیکلی نقصان تو یہ ہوا کہ ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جی بالکل جس سے کہ وہ گراؤنڈ میں جا سکیں, جی وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکے جس میں ان کی ہیلتھ جو ہے بالکل جسے فزیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ گھر میں بیٹھ کے بچے انزائٹی کا شکار ہو گئے, سٹریس ہو گیا اور ڈپریشن میں چلے گئے. اور والدین نے انہیں دھیان لگانے کے لیے آج کل یہ ایک چیز ہے موبائل دے دیا. اب جو وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ انہیں منع کرتے ہیں تو منع نہیں ہوتے. جب وہ تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں, اور ضدی ہونے کے بعد پھر وہ گستاخ ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے نا وہ نہ صرف ضدی ہو رہی ہے بلکہ وہ گستاخ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ ان کو ایکٹیویٹیز دی جائیں, ان کو مصروف کر دیا جائے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے, تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, ان کی تو شروع میں انہوں نے شیطانیاں کرنی ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں شرارتیں, یہ وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا
نقصان ہو رہا ہے. جیسے مجھے یہ زرد پتوں کی طرح ہو گئے ہیں. جیسے حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ تم اب کیوں یہ شکوہ کرتے ہو کہ بچے گھر نہیں رہتے, تم اب کیوں یہ شکوہ کرتے ہو کہ بچے گھر نہیں رہتے, جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے. کیا کہنے, بہت خوب, ایسا ہی. یہ دیکھیں, تم کیوں بے دخل کرتے ہو مکانوں سے مکینوں کو, کیا کہنے, وہ دشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. کیا کہنے, جھکا دے گا تیری گردن کو خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں رہتے. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ تم اب کیوں یہ شکوہ کرتے ہو. اب تو یہ شکوے شروع ہو گئے کہ بچے گھر نہیں رہتے, جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے. اب ہمارے بچے بالکل زرد پتوں کی طرح ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بھی والدین جو ہے وہ نبرد آزمائے ہیں, لیکن یہ بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ اب یہ تمام چیزیں جب ریسٹور ہوں گی تو یہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی. ایک دم سے تو بہتری اس میں بھی نظر نہیں آئے گی, لیکن اب یہ سلسلہ جلد از جلد اگر شروع ہوگا تو یہ ممکن ہوگا. طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہاں پر ایسوسیشنز کے بڑے معاملات رہے اور دیکھنے والے بھی یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ جناب کون صحیح معنوں میں ترجمانی کرتا ہے پرائیویٹ اسکولز کی اور ان کے معاملات کو سمجھتا ہے, کیونکہ ایک بلکہ کافی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ مہمانوں کو بلایا گیا, مختلف مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی, لیکن جب ایک مسائل سے دوسرے مسائل کی طرف آتے ہیں, کسی مسئلے کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو کسی فنا اسکول کا ہے, یا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جو یہاں پر تو ٹیئرز بن گئی ہیں نا, جو ٹاپ ٹیئرز میں اسکول آتے ہیں یہ شاید ان کا مسئلہ ہو, درمیانے اور نچلے ٹیئر میں جو آتی ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ کیا سلسلہ ہے, ذرا یہ سمجھائیے کہ جو مسئلہ تو پورا اوور آل سب کا ایک ہی ہے, لیکن یہاں پہ بھی ٹیئرز بن گئی ہیں, یہاں پر بھی وہی سیاست شروع ہو گئی ہے جو پارلیمان میں اور ایوانوں میں نظر آتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اس میں میں شاید یہ تو نہیں کہوں گا کہ کون سی بڑی ہے یا کون سی چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, سب اپنے اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہمارے سکولز بھی انکریز ہو رہے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سکولز ہو چکے ہیں. جیسے 2,07,000 روپے کی 7,000 سکولز کی جو فگر ہے وہ پاکستان لیول پہ جو نوٹ ہو رہی ہے, تو آبویسلی پھر گروپس بھی انکریز ہوتے ہیں. مائنڈ سیٹ لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے تو وہ الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں. لیکن یونٹی جبھی آئے گی یا وائس پراپر جب ریز ہوگی جب سب ایک جگہ یونائٹڈ ہوں گے, اور ایک جگہ سے آواز جب ایک اسٹرانگلی نکلے گی تو ہی وہ افیکٹ کرے گی. شاید آج ہمارے جو مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب آپس میں بٹے ہوئے ہیں. بالکل ایسا, اور ہر کوئی اپنے مشن پر کام کر رہا ہے, اور کر تو سب ایک ہی ڈائریکشن میں رہیں, لیکن اگر کلیکٹیولی کریں گے تو اس کا اسٹرانگر افیکٹ آئے گا. اچھا, اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا میرے پاس ایک بہت اچھا حل ہے. ضرور بتائیں. مثال کے طور پر ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بار ایسوسیشن ہے. بالکل, کیا اچھی بات, جمہوری طریقے سے آتے ہیں. ایسے ہی ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ پی ایم اے ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن. بالکل ایسے ہی. ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ جمہوری طریقے سے آتے ہیں. بالکل. میرے پاس ایک فارمولہ ہے, اگر یہ اپنا لیں تو یقین کریں کہ یہ 1 وائس ہو جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 اسکول 1 ووٹ کیا کہنا 3 ماہ کے اندر اناؤنس کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے ڈفرینٹ ہماری ایسوسیشنز ہیں, سب اچھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے اپنے گروپ کھڑے کریں, جو الیکٹ ہو جائے 1 سال کے لیے آ جائے, اور ہر ڈسٹرکٹ سے ایک باڈی بن جائے. اس کے بعد وہ اپنے صوبے کی چن لیں, اور صوبہ جو ہے وہ ملکی لیول پہ چن لے, اور 1 سال کے لیے آئے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ڈیو اپالوجی, جن کو یہ خطرہ ہے نا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے, وہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتے. سب سے پہلے ہم قربانی دیتے ہیں, ہم ریزائن دیتے ہیں, ہم پچھلے بینچوں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کو 1 وائس بنانے کے لیے آپ کو جمہوری طریقہ اختیار کرنا ہی پڑے گا کہ 1 اسکول 1 ووٹ. اور یہ لسٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کے پاس ہے, جو رجسٹرڈ ہے, وہ آگے ووٹ ڈالے, وہ ڈسٹرکٹ کی باڈی بن جائے, بنے 1 سال کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 وائس بن سکتی ہے. پھر ہمیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جناب وہ بھی ایسوسیشن ہے, یہ بھی ایسوسیشن ہے, تو ہم کس کی بات سنیں, کس کو گورنمنٹ کس کو مدعو کرے, اس کو کرے تو وہ ناراض ہوں گے, ان کو کریں تو یہ ناراض ہوں گے. اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے, بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے چینل کی توسط سے میں یہ گزارش کروں گا تمام تنظیموں سے کہ وہ اس طرف سوچیں. بالکل ٹھیک.
اور اپنی بھلائی کے لیے سوچیں کہ 1 اسکول 1 ووٹ، اس کے اوپر 3 ماہ کے اندر الیکشن کرا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم 1 باعث ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہے تو بڑی معقول ایڈوائس، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور طریقہ کار اور مسئلے کا حل ایسا ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، اور جب میں سیاست کہتا ہوں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ سیاست کا جو لفظ ہے وہ منفی معنوں میں پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے یا اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے، تو یہاں پر اگر والی سیاست اگر انوالو ہو جائے گی تو پھر اسکولوں پہ سے لوگ جو ہے نا وہ جائیں گے بدسن، کہیں گے کہ اسکولوں کے اندر بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں ہمیں 100 میل کا سفر کرنے کے لیے پہلا ایک قدم جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، تو بجائے اس کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس کو ہمیں چھوڑ کر ایک بھلائی کی طرف قدم اٹھانا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے برکت ڈالنے والی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر جمہوری طریقہ دیکھیں جتنی بھی پارٹیز ہیں جمہوری طریقے سے وہ برسر اقتدار آ رہا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ بھی اگر جمہوری طریقہ اختیار کر لیا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے ایسوسیشن بیٹھ جائیں، اس کے ایس او پیز تیار کر لیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس میں کوئی خرابی آئے گی۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ذہن ہے، میرا یہ یقین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ کرے ایسا ہو جائے، بالکل اللہ کرے ایسا ہو، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات میں تب ہی شامل ہوگی جب ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، تعلیم خاص طور پر، کیونکہ تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک سروے اس وقت جو کچھ دن پہلے جس کا تذکرہ ہوا، 2.5 کروڑ بچہ اس پینڈیمک سے پہلے یہ جو وبائی مرض جب پھوٹا تھا اسکول سے باہر تھا، اور اس کے بعد اب کم و بیش 20 یا 25 لاکھ کے قریب پورے پاکستان سے ایسے بچے ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسکول سے باہر ہیں، اور وہ باہر ہو گئے ہیں، تو وہ کیونکہ باہر ہو جانا ایک دفعہ once you're gone always آپ کے لیے وہ ہے، اب وہ دیہڑی لگا رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بیٹھ رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اب پہلے 2.5 کروڑ کو لانا تھا، اب ان کو بھی آپ شامل کر لیجئے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی تعداد جو ہوگی وہ گرلز کی ہوگی جو آؤٹ آف اسکول ہو جائیں گی، کیونکہ ایک بہت بڑی محنت لگی ہے کہ ان بچیوں کو اسکول لانے تک، کیونکہ لوگوں میں یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رجحان ہے کہ لڑکوں کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے، لڑکیوں کو کم پڑھایا جاتا ہے۔ اب جب یہ اتنا بڑا گیپ آیا، بچے گھر بیٹھ گئیں، اوبیسلی وہ کام کی طرف جائیں گی یا پھر ان کی شادیاں کرا دی جائیں گی، تو پھر وہ بچیاں آؤٹ آف اسکول ہو جائیں گی، اور ایک لڑکی سے جو کتنے خاندان پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا آپ کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو واپس دوبارہ کیسے لانا ہے، اور یہ بات صحیح ہے، کل ہماری پریس کانفرنس تھی تو ہم نے وہاں بھی یہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ صرف 5 سے 6 مہینے نہیں گزرے ہیں، یہ نقصان ہوا ہے، یہ سالوں کا نقصان ہو گیا، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک نقصان اور ہونے جا رہا ہے، جو 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل ٹھیک، وہ جو ہیں پچھلا سیشن ایسے ہی پاس کر دیا گیا، اس سیشن آپ ایسے ہی پاس نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک، پیپر لینے پڑیں گے آپ کو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کام۔ اس کے اندر مسئلے کیا ہیں، اگر 15 سپٹمبر سے بھی اسکول کھل جائیں گے تو اس وقت بھی ہمارے پاس مشکل سے 5 مہینے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان 5 مہینوں میں پورے سال کا سلیبس پڑھانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، نہ بچے کر پائیں گے نہ پڑھانے والے پڑھا پائیں گے، کیونکہ آپ کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے اسکول بچوں کو بلانا ہے۔ تو اب اس سینیریو کے اندر جو ہے اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سلیبس ہے اس کو ریوائز کریں، جتنا ٹائم رہ گیا اس کے اکارڈنگلی ڈکلیئر کریں کہ اب ہم اتنے ہی کریں گے۔ اور سندھ کے اندر اگر میں بات کروں نا تو اس سال سے 7 سبجیکٹس کر دیے گئے ہیں، 5 کی جگہ 7، تو مطلب 2 مضامین ہمیں ایکسٹرا پڑھانے ہیں 9th کے بچوں کو، تو یہ بھی ایک ٹف چیلنج ہے جو بچوں نے کبھی نہیں فیس کیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو سلیبس کو شرنک کرنا پڑے گا، جبھی جا کے وہ بچے اپیئر ہو سکتے ہیں، مکمل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کرنا ضروری ہے۔ ون لاسٹ ورڈ سر، اب کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اور یہ سیگمنٹ کا بھی وقت اختتام پر ہے اپنے، میں چاہوں گا آخری جملہ اگر آپ ارشاد۔ محترم، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک معاشرے میں مرد پڑتا ہے تو ایک فرد پڑتا ہے، کیا کہیں، بہت خوب، اور معاشرے میں جب ایک فیمیل یعنی خاتون پڑتی ہے تو پورا کنبہ پڑ جاتا ہے۔ اور ابھی جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں، ہمیں بچیوں کو اسکول لانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو ان حالات میں میری حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ملک بھی ترقی کرے، اور میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کے اسکول آنے سے
یہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلے گا. یہ انشاءاللہ پھیلے گا نہیں بلکہ یہ روکے گا, اور یہ بچے گھروں میں جا کے والدین کو کہیں گے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں. بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ سجاد چشتی صاحب, ہمارے معزز مہمان پنجاب سے تشریف لائے. وقت کی کمی کی وجہ سے مزید جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی, لیکن میں انشاءاللہ آگے گزارش کروں گا, ان کو زحمت دوں گا کہ وہ اسٹوڈیوز آئیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں. بہت اچھا لگا سر آپ سے گفتگو کر کے, بہت شکریہ آپ کا طارق, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طارق سے انشاءاللہ آگے بھی ملاقات ہماری رہے گی, کیونکہ اسکول کے حوالے سے کوسچن بہت سارے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ جو نشست ہوگی اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک بڑا اہم ایشو اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے. پرابلمز اپنی جگہ ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جو نقصانات اب تک ہوئے ہیں اسکول بند ہونے کی وجہ سے اس کا ازالہ کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ اس شعبے کے حوالے سے ہمیشہ ہی ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اور بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے. انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو ضرور یہ سارے مسائل سامنے رکھتے ہیں. ایجوکیشن کے ہی کچھ معاملات اور بھی دیگر ہیں اس سے جڑے, اس کے اوپر بات کریں گے, اور کچھ سماجی مسائل ہیں خاص طور پہ اس کو ڈسکس کرنا ہے. ساتھ ہی گزشتہ روز بات ہو رہی تھی حکومت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس کے حوالے سے, جو اکنامک سچویشن ہے اس میں کتنی بہتری آئی ہے یہ دیکھنا ہوگا. بڑے خاص مہمان دوسرے حصے میں پروگرام کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر منصور بخاری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. ماشاءاللہ پاکستان سے باہر مقیم ہے, ایک جانی پہچانی شخصیت ہے, سائنس کے حوالے سے خاص طور پہ بہت پہچانے جاتے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے پاکستان میں کیونکہ اتنا کام نہیں ہوتا, لیکن ڈاکٹر منصور جو ہیں وہ ریسرچ کے حوالے سے خاص طور پہ ایک شہرت رکھتے ہیں, اور بہت سارے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو اس وقت ہماری جو سوشل ایشوز ہیں یہ بھی بہت بڑھ گئے ہیں, اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور سائنس کے حوالے سے یہ جو ابھی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے تھے, جو گلوبل چینجز آ رہے ہیں, کلائمیٹیز آ رہی ہیں, اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر منصور فار بینگ دس آن دا شو. دوسرے ہمارے مہمان بڑے معزز ہمارے مہمان ہیں, اکانومی کے حوالے سے بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, خاص طور پہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کا حل بھی تجویز کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو مسائل جن کی نشاندہی کی جاتی ہے اس کا حل کیا ہے. یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس بارے میں اپنی نالج رکھتے ہیں. محمد اکمل صاحب ہمارے مہمان ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں شامل ہوئے. ڈاکٹر صاحب کچھ بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے. بیچ پینڈیمک کی وجہ سے جو پاکستان جیسی جو کنٹریز تھیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو تھیں, انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. ایک تو اکنامک سچویشن, اکنامیکلی بڑے ڈپرائیو تھے. دوسرا یہ کہ یہ جو سوشل ایشوز ہیں یہ بہت زیادہ اب بڑھ گئے, بہت سویل ہو گئے. کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پلاننگ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک تو پہلے ہی بڑی ڈسپیرٹی ہو گئی ہے, امیر غریب کا فرق بڑا ہو گیا, یہ تمام چیزیں بڑا نقصان پہنچا رہی ہیں. کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا پلاننگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جانی چاہیے؟ اس چیز جو یہ کووڈ کا جو پینڈیمک آیا ہے, یہ اسپیشلی نوول وائرس, اس کی وجہ سے جو اکنامک اس کے کانسیکوینسز ہوئے ہیں وہ صرف پاکستان تھرڈ ورلڈ پہ نہیں, گلوبلی ہیں. بہت ساری لیبس اس وقت بھی سائنس ایڈوائزری بورڈ جس کا میں ایک ممبر ان کا بھی آیا, وہ ٹریک کر رہے ہیں کہ کون کون سی کتنی لیبس دنیا میں بند ہو چکی ہیں. میری اپنی لیب اس وقت ٹیمپرلی کلوزڈ ہے, تو پوری دنیا پہ افیکٹ ہوا ہے. لے آفس, فرلوز, سب چیزیں چل رہی ہیں. تو جہاں تک پلاننگ کا ہے کہ دس از جیسے آپ ذکر کر رہے تھے پہلے کہ جو کلیمٹیز آ رہی ہیں ون آفٹر انادر, تو آئی مین اٹ جسٹ ٹک اس بائی سرپرائز. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے کوئی بھی تیار نہیں تھا. کچھ عرصے سے چیزیں نظر آ رہی تھیں, نوول وائرسز آ رہے تھے, لیکن اتنا پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑے پیمانے پہ, اسپیشلی جیسے کہ اسپینش فلو نے کیا تھا 1 صدی پہلے. تو دیٹ واز اندر ڈیواسٹیٹنگ کلیمٹی. تو اب یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے اس کو سیریس لینا پڑے گا. جن لوگوں نے سب سے پہلے اس کو سیریس لے لیا تھا, فوراً لاک ڈاؤنس کر دیا, سارا کچھ کر دیا. لیکن دوسری طرف یہ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز, میں اس معاملے میں آئی وڈ ریئلی سپورٹ دا کرنٹ گورنمنٹ آف پاکستان, کہ ظاہر ہے وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, تو پارشل لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے.
جس میں آپ کا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے آف کر دیا اور وائرس آف ہو گیا ہے. وائرس از ناٹ لیونگ. لوگوں نے ماسک لگانا چھوڑ دیا کیا جی وائرس تو کیا وائرس نے لوگوں پہ اٹیک کرنا چھوڑ دیا؟ لوگ تو ابھی بھی وائرس اسپریڈ کر رہا ہے. اور یہ وائرس سرکولیشن جو ہارورڈ کی انیشیل پروجیکشنز آئی ہیں جیسے میں نے اپنے پیجز پہ بھی لکھا تھا مارچ میں غالباً 2024 تک یہ وائرس ہیومن سرکولیشن میں رہے گا. پہلا پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ مزید اس قسم کے ناول وائرسز آ سکتے ہیں. ریسنٹلی ایک سوائن ایرپشن ہوئی تھی سوائن وائرس کی. تو یہ کہ ہمیں اب اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ تھوڑا بہت سوشل ڈسٹینسنگ, سیفٹی, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, مختلف قسم کے وائرسز یا جو کچھ بھی ہیں اپنے اپنے گھر والوں کا تحفظ, جو مطلب پریکٹسز ہیں, ہاتھ دھونا, یہ سب چیزیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو میرے خیال سے گورنمنٹ دیکھیں اتنے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہم اتنی زیادہ ایون جو سکسیزفل نیشنز تھیں ان تک, ایون جو مڈل ایسٹ کی بہت بڑی بڑی ماشاء اللہ پاورفل نیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہر روز تقریباً 1000 کیسز نئے نکل رہے ہیں. تو ایک دم سے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن بیٹھنا پڑے گا تھنک ٹینکس کو سارا کچھ, اور بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک فیکٹر ہے جو بہت بڑا, وہ یہ کہ بہت پہلے ہی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے یہاں ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے اس قسم کی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور اگین وہی والی بات, ایک جگہ پہ ایک سیٹنگ میں بات ہوئی تھی, میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی کہ ہمیں ایک نیشنل سائنس پالیسی بنانی پڑے گی, بیسک سائنس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی تاکہ ہم وینٹیلیٹرز یہ سب چیزیں خود پروڈیوس کر سکیں. وہ اب آ کر ہم اور ڈیٹیکشن کٹس ہو گئیں, ایسیز ہو گئے جو اس بیماری کے لیے چاہیے وہ کر سکیں. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ادارے چاہیے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو, ہیلتھ انسٹیٹیوشنس کو. سب سے پہلے تو آپ کا ہیلتھ انفراسٹرکچر, ایجوکیشن انفراسٹرکچر بہت ہی زیادہ اس وقت قابل رحم حالت میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بدقسمتی سے. تو ظاہر سی بات ہے بیٹھ کر پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر سب کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. باہر کے تھنک ٹینکس جو اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو ڈاکٹر فاچی جیسے لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے. بل گیٹس ہیں اور آئی تھنک کر بھی رہے ہیں, آرمی چیف کی ہماری ملاقات یا بات بھی ہوئی ہے, کانورسیشن. ایگزیکٹلی. اصل میں ہم یہ تمام چیزیں اینٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ کوئی ایسی اگر سچویشن آئے, اگر گلوبل کلیمٹی آ جائے تو اس کے لیے کیا پلان کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ میسج ٹیلی فون کے اوپر آپ کے آ جایا کرتا تھا کہ جناب بارش آنے والی ہے, آپ گھروں میں رہیں. تو بس اس سے زیادہ اور ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. اکمل بھائی کی طرف چلیں. اکمل بھائی فرمائیے گا کہ یہ جو اب جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے ماشاء اللہ, کچھ جگہوں پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ وہ لے کر جائیں پھوڑا اور زمین پر ماریں گے تو وہاں سے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نکل آئیں گی. کچھ پروگرامز میں ایسا میں نے دیکھا, اس طرح کا تاثر دیا گیا. واقعتاً ایسا ہے, اتنی بہتر ہو گئی اکانومی کہ جو ایک سال پہلے تک میں اور آپ بیٹھ کے چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے اوور نائٹ ختم ہو گئی. آن پیپر تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں جی, تمام چیزیں بڑی ٹھیک ہو گئی ہیں, ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ میں جو ہے نا, دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک آپ کا کووڈ کے حوالے سے, جی, اور پھر اکانومی کے حوالے سے. کووڈ کے حوالے سے اگر اب بات کی جائے تو آپ مختلف پروگرامز میں, آپ کے بھی دوسرے پروگرامز میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں, کوئی بھی ریزن ہو, there were lot of conspiracies کہ جی امیونٹی ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے یہاں پہ وہ جو ہے وہ ڈیمیجز نہیں ہوئے جو کہ دوسری کنٹریز میں ہوئے. خاص طور پہ ویسٹ میں ہو گیا, امریکہ, یو کے اور دیگر کنٹریز. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نیوزی لینڈ میں بھی دوبارہ سے یہ اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھیں کیئرلیسنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑھ رہی ہے. سر نے کہا کہ 2024 تک رہے گا وائرس. میں کہہ رہا ہوں یہ 2024 تک نہیں رہے گا, یہ ساری عمر رہے گا. جیسے دوسرے وائرسز چل رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, مطلب ڈینگی کا چل رہا ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, تو لائف لانگ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. البتہ اس کی جو وہ انٹینسٹی ہے جو اس کی وہ ہے, اس میں کمی آ جائے گی, ویکسینز آ جائیں گی, میڈیسنز آ جائیں گی. اچھا, اس کے بعد جو چینج ہمیں چینج ہونا پڑے گا, چینج جو ہے نا وہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروا لیتی ہے. جو اس چینج کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. تو چینج کو بھی اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے ضرورت. دیکھیں جیسے ہمارے یہاں پہ ڈیتھس وغیرہ میں انکریز آیا, عوام نے خود لوگوں کو اپنے سامنے بیمار ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر مرتے ہوئے دیکھا, وینٹیلیٹرز کی اور ہاسپٹلز میں بیڈز کی شارٹیج دیکھی, تو سب کو عقل آ گئی, سب نے ماسک پہننا شروع کر دیے, سب نے جو ہے نا وہ احتیاط شروع کر دی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ جو ہے وہ ایک چیز انہوں نے شروع کی ہوئی ہے بد احتیاطی, کہ اب جیسے بالکل ختم ہو گیا. اور الحمدللہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیسز
اوور آل کم ہوئے ہیں، یعنی ایز پر بکس تو 16 سے 17,000 ایکٹیو کیسز ہیں دیکھا جائے تو، لیکن زیادہ بھی ہوں میرے حساب سے وہ اثر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن احتیاط بہرحال ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم بڑے مطلب جو ہے نا خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ابھی بھی لاک ڈاؤنز کا سامنا کر رہے پڑے. اور الحمدللہ آج کل میں 2 دنوں سے کراچی میں ادھر ادھر دیکھا ہے میں نے تو فل فلیج جو ہے وہ ایکٹیویٹیز آر اسٹارٹیڈ. تو کووڈ کے حوالے سے صرف یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ احتیاط جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باقی بہتر کرے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوائیوں کے بغیر ہی ہمارے قدرتی امیونٹی اتنی کر دے کہ وہ چیزوں کو ہم اس میں کر سکیں. ناؤ کمنگ ٹو دی اکانومک کنڈیشن، دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ سارا گیم جو ہے نا وہ میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے میڈیا کے اوپر جو بہت زیادہ سختیاں کی، بہت زیادہ مطلب ان نیسسری اسٹرکٹنس لائے، پالیسیز لائے، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ایک قسم کی تھوڑی سی کوشش کی. تو اس کی ریٹیلیشن میں پھر میڈیا نے بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں تھا کہ پازیٹیو چیزیں نہیں ہو رہی تھیں، بالکل ہو رہی تھی. اب پازیٹیو بھی ہو رہی ہے نیگیٹو بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر میڈیا اس میں صرف نیگیٹو چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کرتا رہے گا تو ظاہر ہے یہی لگے گا کہ جی سب کچھ مقابلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 2 سال میں دیکھیں اکانومی کے حوالے سے پازیٹیو چیزیں بھی چل رہی تھیں، نیگیٹو چیزیں بھی چل رہی تھیں. جو اکانومی ہے وہ ایک شارٹ ٹرم میں چیزیں، اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی ہم 90 دن میں اور 100 دن میں جو ہے نا وہ صحیح کر دیں گے. جو اکنامک جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جو ریفارمز ہوتی ہیں، دیٹ ٹیکس منیمم 3 to 4 years to become in force، اور ان کے اثرات آنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. دس از جسٹ لائک میڈیکل سائنس. اگر آپ کسی پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں تو اس کو جب آپ ایک میڈیسن دیتے ہیں تو بڑی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کے ریئیکشنز کیا ہو سکتے ہیں. پھر ایک گولی کو دینے کے لیے ساتھ میں دوسری گولی دی جاتی ہے کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کو یہ گولی ختم کر دو. سیم از دی کیس ود اکانومی. اکانومی میں بھی ہمارے پاس جو مانیٹری پالیسی ہے یا فسکل پالیسی ہے، اس کے ذریعے اکانومی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. گورنمنٹ لے گئی تھی جی انٹرسٹ ریٹس کو 13.7% پہ. بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ جی ان لوگوں نے اپنے ٹی بلز وغیرہ اور شارٹ ٹرم فائنینسنگ کے لیے اپنے فائدے اٹھائے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ 13.7% پہ نہ لے کے جاتی اس وقت گورنمنٹ تو آپ کا ڈالر 200 سے بھی اوپر چلا جاتا. بالکل ٹھیک ہے نا. انفلیشن اور اتنی مطلب تو ان لوگوں کو بہرحال بیلنس تو مینٹین رکھنا تھا، ایک دم سے اکانومی کو اسٹاپ کرنا تھا. ادروائز یہ آپ کے جو ڈالر، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انٹرسٹ ریٹ اوپر لے گئے جس کی وجہ سے ڈالرز کا انفلو زیادہ ہوا اور وہ ایک سرٹین لیول کے اوپر آ کے رک گیا. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ لوگ انٹرسٹ ریٹس کو نیچے کرتے جا رہے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ پھر نظر آ رہا ہوگا کہ ڈالر میں تھوڑا سا انکریز آ رہا ہے، لیکن اب وہ نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ اس وقت ہی 7% پہ رکھتے تو آپ یقین کریں کہ 200 سے اوپر. اچھا، وہ سمجھ میں روپی ڈالر کی پیرٹی سمجھ میں نہیں آئی تھی. یہ ایشو اس وقت بھی تھا جب ہم نے یہ کویسچن کیا تھا، اور یہ فری فلوٹ کے اوپر جانے کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ کانسیکوینسز کتنے سیریس ہوں گے. یہ ہوا تھا نقصان، لیکن اب وہ سمجھ میں آ گئی یہ بات. تو جناب جی تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے نا کہ چیزوں کو گورنمنٹ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ کب کس چیز کو کتنا بڑھانا ہے اور کس سٹیج کے اوپر لے کے آنا ہے. اس وقت اکانومی کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا ضروری اس لیے تھا کہ ایک تو امپورٹ لیڈ اکانومی تھی اور زیادہ تر وہ جو صنعتیں یا وہ آپ سمجھیں کہ بزنس ترقی کرتے جو امپورٹس کے اوپر بیس کرتے. ویسے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ را مٹیریل پروڈیوسر بنے ہوئے، ویلیو ایڈیشن کا ہمارے یہاں پہ اتنا آپ کو پتہ ختم ہو گیا بالکل ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب کووڈ کے سینیریو میں اس وقت کی جو میں پوزیشن بتاؤں اگر آپ کو اور اکنامک چند ایک انڈیکیٹرز بتاؤں تو دیکھیں امپورٹ اور ایکسپورٹس آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ کمی آئی ہے، لیکن وہ کمی اس وجہ سے نہیں آئی کہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں، اس وجہ سے آئی ہیں کہ ایکسپورٹس بھی کم ہوئی ہیں، کم کر دی، سکویز کر دیا نا. تو ہاں، اور دونوں میں جو ہے نا وہ ڈفرینس چونکہ کم ہو گیا، ایک 25 بلین ہے اور ایک 15 بلین ہے، تو بیچ میں 10 کا تقریباً جو ہے وہ شارٹ فال جو آ رہا ہے وہ ہے. تو امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کو ہی کم کیا. اچھا، جو کووڈ کا سینیریو ورلڈ میں بھی آ رہا ہے تو مجھے اپیرنٹ نہیں لگتا کہ ایکسپورٹس میں بہت زیادہ گنجائش ہوگا. البتہ جو گورنمنٹ کو اس وقت سہارا ملا ہے وہ جو فورن ریمیٹنسز میں پچھلے 2 سے 3 مہینے میں سبسٹینشل اضافہ ہوا ہے FATF سے ریلیٹڈ قوانین کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے. اس نے بہت بڑا سپورٹ کیا گورنمنٹ کو قرضے نہیں لینے پڑے، کیونکہ اگر فورن ریمیٹنسز آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہیں تو
تو الٹیمیٹلی ڈالرز آ گیا آپ کے پاس, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کو قرضوں کے اوپر آپ کا انحصار کم ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ پازیٹیو چیز گورنمنٹ کے اس میں آ رہی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے نا وہ فی الحال اپیرنٹلی جو ہے نا مجھے بہت جلدی بڑھنے کا چانس نظر نہیں آ رہا. اس لیے کووڈ کے سیناریو میں گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ اپنی پاپولیرٹی بھی انکریز کرنی ہے تو اس کو ایگریکلچر کے اوپر دھیان دینا ہوگا, اور ایگریکلچر کا ڈائریکٹ تعلق ہے فوڈ انفلیشن سے. ٹھیک ہے نا جی. فوڈ انفلیشن جو ہے وہ اس وقت بھی 13-13.5% کے اوپر ہے اور مسلسل انکریز کرتا جا رہا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, آپ کی انڈسٹری اور یہ سب سیکنڈری چیزیں, پرائمری آپ کو فوڈ کے اوپر ورک کرنا ہے. سر وہ تو میں فوڈ انفلیشن ہے ہمارے یہاں پہ, ایگریکلچر کے اوپر اس گورنمنٹ کو فوراً توجہ دینی چاہیے. ہمارے یہاں پہ پر ایکڑ ییلڈ کم ہے, کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ کون سی فصل اگانی چاہیے, کس زمین یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ اتنا آگے پہنچ چکے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کو اپنی پاپولیرٹی بڑھانی ہے, اور غریب آدمی کو دیکھیں نا, میں کپڑا سستا اگر پہن لوں گا تو میری ہیلتھ کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اگر کھانا کم کھاؤں گا تو عمران خان صاحب کی آپ کو اگر پہلی تقریر یاد ہو تو انہوں نے 2 دماغ دکھائے تھے بچوں کے, اگر یاد ہو کہ ایک بچے کو جو ہے نا پورا کھانا مل رہا تھا تو اس کی کیا دماغ تھا, اور آگے والے سینیریو میں بھی امپورٹ ایکسپورٹ امیجیٹلی بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے نا مارکیٹ ہی وہ ٹھیک ہے. اچھا میں اکمل بھائی اس طرف بھی آؤں گا, اور بہت سارے اس کے سیگمنٹ ہے جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. میں ڈاکٹر منصور صاحب کی طرف چلوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بات ہو رہی تھی سوسائٹی کے حوالے سے, ابھی جس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, ہر جگہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے یہاں کیونکہ اپرچونیٹیز بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے, جو خاص طور پہ یوتھ ہے. ابھی جیسے ہی بات ہو رہی تھی ریمیٹنسز آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ دوسری طرف کیا پڑتا ہے. آپ کے پاس اپنی امپلائمنٹ کتنی کم ہوتی جا رہی ہے, اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں, وہاں سے آپ کو ریمیٹنسز کی صورت میں آ رہے ہیں. ایک بیلنس ہوتا ہے. یہ سوسائٹی میں جو اس وقت جس طرح کی سچویشن ہے, بچے سیوسائڈ کر رہے ہیں, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے, کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, تھینک یو. یہ واقعی بہت اہم ہمارے معاشرے کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ جو یوتھ ہو گئی پلس امپلائمنٹ, پھر جیسے سر نے اکمل صاحب نے بہت اچھی انالیسس کی, پھر نیوٹریشن, اور نیوٹریشن میں آپ کو بتا کہ اب کراپس کی ویلیوز کم ہو رہی ہیں. پہلے 1 روٹی کھا کے جو آپ کا پیٹ بھر جاتا, اب 2 روٹی میں, کیونکہ انوائرمنٹ کی وجہ سے, سب فیکٹرز کی وجہ سے کراپس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ہمارے یہاں پچھلے 3-4 ڈیکیڈز میں 3-4 دہائیاں جو تھیں, اس میں جتنا ایگریکلچر کو, یہ تو میرے لیے کافی نیوز ہے جو انہوں نے بتایا, بیکاز میری اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, تو یہ کہ 3-4 ڈیکیڈز میں لگتا ہے کہ انڈسٹریز میں جو تباہی ہوئی ہے, ایجوکیشن میں جو ہوئی ہے, سائنس میں جو ہوئی ہے, ہیلتھ میں وہ تو یہ, مجھے آئی ایم شاک ٹو نو کہ ہمارے ایگریکلچر, تو وی آر این ایگریکلچر کنٹری, تو یہ کہ یقیناً اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار حکومت نہیں ہے, ہر چیز کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے, اور ایک حد تک حکومت ہے بھی ذمہ دار. تو ہم سب ذمہ دار ہیں, میں کسی کو ایک آدمی کو نہیں کہوں گا. یہ کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ, اور پھر یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے آخر میں بات کی کہ ایک تو ان امپلائمنٹ ہے, اس کے بعد اکنامک جو کنڈیشنز ہیں, سینیریو ہے, پلس یہ جو لاک ڈاؤن ہوا, کووڈ کا آیا, اس کی وجہ سے ڈپریشن جو ہوا, آئسولیشن جو ہوئی ہے, اس کی وجہ سے, اور پھر پلس جیسے اب تھا کہ بچے جو ہیں ایڈولسنٹ, اسپیشلی بچیاں, وہ رول ماڈلز اپنے بنا کے جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہوں, اس کی وجہ سے ان کے اندر جو مسائل ہو رہے ہیں, جو وہ مطلب پرابلمس آ رہی ہیں. تو ہمیں 2-3 چیزیں بہت جلدی ان چیزوں کو کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ پلاننگ, دیکھیں ہم ایگریکلچر اور انڈسٹری کو سب سے پہلے ڈیولپ کریں. سب سے پہلی چیز لا اینڈ آرڈر ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کے یہاں ریزولوٹ ہو, آئرن کلیڈ ہو, کوئی آپ کے یہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہو, تاکہ لوگ انویسٹ کریں. سب سے پہلے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. اس پیسے کے ساتھ ساتھ ہمیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر کو امپروو کریں, انڈسٹریز کو. دوسری چیز پر یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت چاہیے کہ اب اگلے کم سے کم 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے کریں. میں نے آج سے 10 سال پہلے بھی ایک جو لیڈنگ نیوز پیپر انگلش, اس میں لکھا تھا کہ ہمیں اپنا آج تو کھو چکے ہیں, ایٹ لیسٹ اپنے کل کا ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی, اسپیشلی ہیلتھ, ایجوکیشن اور یوتھ کے بارے میں. بالکل ٹھیک. ہیلتھ کی پالیسی ہونی چاہیے, نیشنل ہیلتھ پالیسی, نیشنل سائنس پالیسی, نیشنل ایجوکیشن پالیسی, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو گیا. ہماری اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ اسپیشلی پبلک ایجوکیشن تو بالکل ختم ہو چکی ہے, اور ہمارے میجورٹی جو ہے وہ وہ پرائیویٹ اسکولس میں نہیں جاتے زیادہ تر ہمارے لوگ. بالکل. اور پھر اس کے بعد یوتھ کے لیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, بچے کس چیز سے گزر رہے ہیں, اسکولز میں کیا ہے, بچوں کے پیرنٹس کیا فیس کر رہے ہیں, ٹیچرز کی کیا چیزیں ہیں, ایجوکیشن کس طریقے سے ہونی چاہیے, دنیا میں کیا ہوتا ہے ایجوکیشن, دنیا میں جس طرح ایجوکیشن ہوتی ہے اس طرح نہیں ہو رہی یہاں پہ. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی. میں
آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک مذاق ہو رہا ہے جیسے ایجوکیشن کے نام پہ. ساری دنیا میں اچھا برا سب کچھ ہے, کرپشن ہے, اچھائی برائی سب جگہ ہے, چلتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں اور ہاسپٹلس میں یہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ایجوکیشنل اداروں میں, ہمارے ہیلتھ کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے کہا کہ جب دیکھا کہ ہمارا ڈبیکل بالکل امیمنٹ ہے تو انہوں نے کہا ہم کسی کی چیز کو نہیں, اپنی ایجوکیشن کو بچائیں گے. آج جرمن انسٹیٹیوشنز دنیا کے لیڈنگ انسٹیٹیوشن, جرمن ہو گئے, یو ایس ہو گئے. تو ہمیں سب سے پہلے تو سوچنا ہے کہ ہم کل کیا کریں, بچوں کو کیا دے رہے ہیں, ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. اب اس وقت یہ حالت ہو گئی, یقین جانیے ہے کہ میں نے پرسنلی یہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی, میں نے کیمپینز چلائے اس قسم کے کہ جو لوگ بچے, جیسے میں تھا یہاں پہ ہائی اسکول میں یا کالج میں, تو جو پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں, الیکٹرانکس میں انٹرسٹڈ ہیں, ایڈوانس کٹس ہو گئی, یہ چیزوں ہم ان کو سپورٹ کرنے تیار ہیں سب کچھ, لیکن سوائے 2 لوگوں کے پورے پاکستان سے کسی نے رسپونڈ نہیں کیا, تو میری آواز سب تک پہنچی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں کہ جن بچوں کو, پھر یہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو سوسائڈز ہو رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ سب کو ہی رول پلے کرنا پڑے گا. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ بچے کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. اکنامک کنڈیشنز خراب ہو رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے جب اکنامک کنڈیشنز خراب ہوں گی تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پلس یہ کہ ہماری فیملی ویلیوز کس طرح سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو آئسولیٹ کری اتنا زیادہ سوشل میڈیا کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو رات تک سوشل میڈیا پہ ہی ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ آہستہ آہستہ اپنے حقیقی رشتوں کو کھو رہے ہیں. آپ اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو رہے ہیں, یا تو آپ مٹیریلسٹک ہیں یا مطلب اتنے مسائل ہیں. بیٹھ کر انسان کو, خود ایک انسان کو سوچنا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں, کیا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی فیملی کے لیے کیا کر رہا ہوں, ارد گرد کے لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہوں, پڑوسیوں کے لیے کیا کر رہا ہوں, اپنے نیبرس کے لیے کیا کر رہا ہوں, جن لوگوں کو ریسپانسبلٹیز کیا ہیں ٹورڈ لیڈ سوسائٹی, کرتا اس کو ہوں, ابھی تک میرے سبارڈینیٹس کو میں کیا کر رہا ہوں, میرا کیا رول ہے سوسائٹی میں. تو ہم لوگوں کو چاہے ہمارا جو بھی فید ہو, جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہوں, ہمیں ایٹ لیسٹ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور بچوں کا یہ بہت الارمنگ ہے کہ جس طرح لوگ سوسائڈس کر رہے ہیں, بڑے بڑے ایکٹرز, ایکٹریسز, اسٹوڈنٹس. تو مطلب یہ کہ ایک مینٹل ہیلتھ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے. میرے خیال میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اسپیشلسٹ کو بلائیں اور بات کریں. مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بائیپولر ڈس آرڈرز, ڈپریشن, اسکیزوفرینیا, مینیاز, یہ ساری چیزیں کس طرح سے ایک شخص سوسائڈ پہ ایک دم سے نہیں چلا جاتا. ایک تو ایکسیڈنٹل سوسائڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک ویک لمحہ تھا اس میں آپ نے کچھ کر گزرے, لیکن ایک شخص پلان کر کے سوسائڈ کر رہا ہے. پچھلے سال I lost a very good friend of mine outside Pakistan. He was of Pakistan origin. کہ اتنا اچھا, and he was a religious person as well, and he committed suicide in a very painful manner. He was in ICU for like 15 days, اور 15 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. کس تکلیف سے, اس نے تکلیف دہ طریقے سے انہوں نے سوسائڈ کیا. مطلب کوئی شخص اپنی زندگی لینے پہ جب آمادہ ہے تو مطلب اس کا مینٹل کنڈیشن دیکھیں کس مائنڈ میں. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کھولیں. لوگ بند کر کے بیٹھے ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, اس پہ سوچنا پڑے گا. آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں, اور ہم حاضر ہیں جو کر سکتے ہیں, اسپیشلی پاکستان کے بچوں کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے بچوں کے لیے. مجھے پوری دنیا سے بچے لکھتے ہیں, میلز کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس, چاہے پوسٹ ڈاکس ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں. آپ کو اگر کوئی ایشوز ہیں, آپ کو ایجوکیشن پہ کوئی گائیڈنس چاہیے, ہم بھی یہیں سے پڑھ کے نکلے ہیں. میں نے گریجویشن کیا, اس کے بعد یہاں سے پاکستان سے, آدھی زندگی میری پاکستان میں گزری ہے, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی اوریجنس. تو یہ کہ ہم آپ کو اسسٹ کرنے, گائیڈ کرنے کو تیار ہیں کہ اگر بچوں کو کوئی گائیڈنس چاہیے, کسی پرٹیکولر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو کون کون سی فیلڈ اس وقت ہیں جس میں اسکوپ ہے. جیسے امیونالوجی بہت بڑی ہے, وائرسز آ رہے ہیں, بیسک سائنسز ہیں, فزکس, میتھمیٹکس میں بہت زیادہ اچھے کریئرز اویلیبل ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو, گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو پالیسی بنانا چاہیے. کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. میں بھی اس بارے میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کی بڑی کمی ہے. اکمل بھائی, آج ایک نیا کیس اگلے دن میرے ہاتھ لگا, اور میں مختلف ممالک کی اکانومیز کو اسٹڈی کرتا ہوں, تو میں نے روانڈا کا جب دیکھا, افریقہ کا سنگاپور روانڈا بن چکا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور بہت سارے میں اس کے پرفارمنس کا گراف دیکھ رہا تھا, تو وہ سوئٹزرلینڈ اور اس طرح کے نیدرلینڈ اس سے بھی اوپر جا چکا ہے. اتنی اپرچونیٹیز وہاں پہ کریٹ کی جا رہی ہیں. ایک ہی لیڈرشپ ہے, 27 سال سے وہی رول کر رہے ہیں, اور بڑی چیزیں سسٹمیٹک ہیں. کرپشن بھی نیوزی لینڈ کے قریب پہنچا دیا انہوں نے. تو اس طرح اپرچونیٹیز کریٹ کی جاتی ہیں. تقریباً 12.5 ملین کے قریب کی جو آبادی ہے, لیکن اب وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ افریقہ کے تمام کنٹریز اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اپرچونیٹیز, لینڈ آف اپرچونیٹیز بنا دیا گیا ہے. ہمارے ملک میں اگین مشکل سوال ہے, ظاہر ہے کہ اس کو الیبوریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیا ہرڈل ہے, کیا پرابلم ہے کہ افریقہ میں وہاں پہ نہ کوئی لائٹ جانے کا تصور ہے, نہ بیسک کموڈیٹیز کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور وہ بالکل سنگاپور ماڈیول کے اوپر وہ کام کر رہا ہے افریقہ کے اندر, اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کی پرفارمنس. کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, پرائیویٹ سیکٹر ایسا فلرش کر رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے, آپ کیا نہیں ہو سکتا؟ ابھی میں نے پہلے سے میں جیسے آپ کو بتایا کہ جو پرائمری فوکس جو ہے نا وہ ایگریکلچر کے اوپر کرنا چاہیے, تاکہ جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے
وہ سیکیور ہونی چاہیے ہمارے پاس. اس وقت آپ کو پتہ ہے گندم کا بحران ہے اور ہم ایک دفعہ پھر گندم امپورٹ کرنے کی طرف چاہ رہے ہیں. گندم اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور یہ ایگریکلچرل کنٹری ہونے کا بعد یہ پوزیشن ہے. تو اس سے آپ ہماری پالیسی اور پلاننگ کا جو اندازہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف سجیشنز دے سکتے ہیں, ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اور میری عام طور پہ بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رادر دین آئی ہائی لائٹ دی پوائنٹس, تو اف یو مطلب وہ آپ نے سنا ہوگا اف یو آر ناٹ پارٹ آف سولوشن دین یو آر پارٹ آف پرابلم. تو میں اس مسئلے کو بات ہی نہیں کرتا ہوں جس کا سولوشن نہ ہو. جس کو سولوشن تو ایگریکلچر کے اوپر باقاعدہ پلاننگ کے تحت کرنی چاہیے. اس میں سے کرپشن کو ختم کرنا چاہیے. جو چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے ایگریکلچر میں, جیسے شوگر ہو گیا یا فلور ہو گیا, یہ دو مین ہماری جو 3 کراپس ہیں, شوگر, سب ویٹ اینڈ دین آپ کا رائس, ٹھیک ہے نا. اب یہ 3 ایسے ہیں جس کے اوپر چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نیچے کے فارمر لیول کا بندہ ہے وہ پستا جا رہا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا. اگر بارش ہو گئی یا نیچر کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نقصان زیادہ ہو گیا, تو یہ صرف اور صرف اسی بیچارے فارمر کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ مڈل مین اور ٹاپ والے جو ہے نا یہ اس کو بیئر بھی نہیں کرتے. اسی طرح شوگر میں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ اس کو سبسڈی سے, یہ شوگر ملوں والے لون وون لے لیتے ہیں, پیسے پہلے لے لیتے ہیں, گروورز کو پے نہیں کرتے یہ لوگ سال سال تک. میرے پاس ابھی بھی کئی ایسے کیسز موجود ہیں جن کے پاس 3 سال پرانے شوگر ملوں کے چیکس پڑے ہوئے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو, ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں سے ہیں جنہوں نے جو صرف ہارٹ اٹیک ہوا نان پیمنٹ کی وجہ سے, انہوں نے مال خرید لیا, آگے مل کو بیچ دیا, مل والوں نے پیسے نہیں دیے, اب ان کو وہ لائبلٹی آ گئی تو خود ہی اس کو کلاپس. اس سسٹم کو خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو وہ کریں, دوبارہ سے ری انسٹرکٹ کریں, اور اس میں جو بھی لوپ ہولز ہیں اس کو کریں, اور ٹیکنالوجی کی جو یوز ہے اور ریسرچ سینٹرز بنائیں اور لوگوں کو جا کے بتائیں. ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری زمین کے سیمپل لیں کہ کون سی زمین کے اوپر کون سی چیز اگانی چاہیے, اس میں کس چیز کی سر یہی تو رونا ہے ابھی تک, اس کے اوپر ہی کام نہیں ہو رہا. ایک فرٹیلائزر دے دیے, ایک خاص قسم کی یوریا دے دی اور ڈی ایس پی. اچھا سیکنڈ فیز کے اوپر. اچھا اکمل بھائی ایک بریک میں نے لینی ہے, بریک لے لوں, پھر اس کے بعد آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی, کچھ اکنامک انالیسز ہو رہا تھا, اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے جو مسائل ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہم نے بات کی. اکمل بھائی میں چاہوں گا بات اپنی آپ مکمل کریں, پھر ایک اور ایشو ہے اس کی طرف آپ کو لے کر آنا ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی اس کے بعد ایگریکلچر کے بعد جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے, جو آپ نے بھی بات کی افریقن کنٹری کی, اس کے علاوہ ہمارے سامنے اور بھی مثالیں ہیں, جیسے ملیشیا کی مہاتیر محمد کی ہے, یا بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مائکرو فائنانس ماڈل کو انہوں نے بیس بنایا, اور اس کی وجہ سے یہ لوگ کہاں سے انٹرپرینیورز مل گئے آپ کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایز لانگ ایز جب تک آپ اسمال اینڈ کاٹیج انڈسٹری جو ہوم انڈسٹری ہوتی ہے اس کو جب تک آپ پروموٹ نہیں کریں گے, ان کو آپ انسینٹیو نہیں دیں گے, آئیڈیاز نہیں دیں گے, اس وقت تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹھیک ہے کہ ایک اچھا اس میں ان پٹ ہوتا ہے, لیکن لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ وغیرہ ہے وہ اتنی رسکی ہوتی ہے, اس میں زیادہ لوگوں کا جاب ہوتا ہے. جبکہ یہ جو مائکرو لیول کے چھوٹے چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مینوفیکچرنگ کنسرن, جیسے ہمارے یہاں پہ گارمنٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں, گھروں میں جو ہے نا وہ مطلب شروع ہوا ہے وہ کام, اس میں ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. اسی طریقے یہ میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ کو دوسرے ممالک میں دیکھیں تو چائنا میں الیکٹرانک سے ریلیٹڈ چیزیں اسمال اینڈ مطلب گھریلو لیول کے بالکل صحیح ہے. تو وی ہیو ٹو پروموٹ دیز ٹائپ ایس ایم ایز کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. جو ہے نا ایس ایم ایز سے بھی نیچے کی جو چیز ہے وہ کاٹیج گھریلو انڈسٹری, سب سے پہلے آپ اس کو بنائیں گے نا, تو آپ کی ایک تو امپلائمنٹ جو اس وقت جو حکومت کو جو 2 چیلنجز ہے, ایک فوڈ انفلیشن, کور انفلیشن ابھی بھی کم ہوتا جا رہا ہے, 8 سے 7 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر آیا ہوا ہے, لیکن جو فوڈ انفلیشن
اور یا سی پی آئی جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں اس میں پھر آپ ٹرانسپورٹیشن اور لیونگ کاسٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا جو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فارن ریزروز جو ہیں وہ اپیرنٹلی تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایگریکلچر کے اوپر مائکرو لیول کے اوپر اور انڈسٹری میں بھی مائکرو لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو زیادہ. اچھا، میں ابھی آپ سے ایک اور چیز اس کے بارے میں پوچھوں گا. جو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ شارٹ ٹرم کے اندر جو میجرز لیے گئے ہیں وہ کتنے افیکٹو رہے ہیں اور لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے نہیں، ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ بات ہو رہی تھی کاؤنسلنگ کے حوالے سے. یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے کسی بھی ایریا میں آپ چلے جائیں. فارمر کی جیسا بھی بات ہو رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے اگانا کیا ہے، دنیا میں کس چیز کا ٹرینڈ جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے، وہ کیا چیز اگا رہے ہیں، اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، تمام چیزیں اس سے ابھی آ رہی نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اوور آل اکنامک لاسز جو ہیں وہ بک کرنے پڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز انٹروڈیوس کروائے گا کون؟ ینگسٹرس کو خاص طور پہ. ابھی جیسے ہم کچھ ایک پاکستان میں انیشیٹو لیا گیا ہے، کوئی ایک ایگریکلچرل یونیورسٹی بنائی گئی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ہمیں کوئی ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہیں، پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کریں کہ اس چیز کو مزید جو ہے وہ بڑھائیں، کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہو. تب جا کے آپ دیکھیں گے آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور آپ کی جی ڈی پی گرو کرے گی. آپ کے خیال میں کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ تو دیکھیں، یہ چیزیں پلاننگ اور کاؤنسلنگ دونوں میں آئیں گی. سب سے پہلے تو حکومت کو پلان کرنا ہوگا، جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو انوالو کر کے اس وقت دنیا میں کیا ٹرینڈ آ رہے ہیں، 20 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے، 30 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے، 40 سال بعد، 50 سال بعد. تو پچھلی سیٹنگ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی تو سب سے پہلے تو ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہو. اس کے بعد گورنمنٹ کو پالیسیز دینی پڑیں گی. جی، ہم کو ٹیکس ایگزامپشنز دے رہے ہیں، ٹیکس ہالیڈیز ہیں، آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں، اکیڈیمک اپرچونیٹیز دینی ہوں گی. ہمارے یہاں یونیورسٹیز پہلے ہی بہت ہیں، نئی یونیورسٹیز بنانا کبھی بھی ایک سولوشن نہیں تھا. پہلے پرانے جو ادارے نا ان کو آپ اسٹریم لائن کریں، ان کو صحیح کریں سسٹمیٹکلی. اداروں کا بہت برا حال ہے، ان اداروں کو صحیح کرنا. اس کے بعد حکومت کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہم ان چیزوں میں اسکالرشپس دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو چاہے جی چلا جائے. پی ایچ ڈی ہم نے 15,000 پی ایچ ڈی کروا لیا جی، 20,000 کروا لیا، اس کا نیٹ پروڈکٹ کوئی نہیں ہوئی. وہ پی ایچ ڈیز کچھ نہیں کر رہے. کوالٹی کو آپ کو جو ہے نا امپروو کرنا ہے. کوالٹی شوڈ بی یور فرسٹ پرائرٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے تو وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے گورنمنٹ کو کہ جس میں ضرورت ہے، جیسے سر نے بتایا اکمل صاحب نے. اس کے بعد یہ کہ اس میں انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے. اس میں لوگوں کو ایجوکیشن اپرچونیٹیز دی جائیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کہا جی آپ نے ان ایریاز میں اسکالرشپس دینی ہے، ان ملکوں میں دینی ہے، یا پاکستان میں دینی ہے تو ان اداروں میں دینی ہے. جیسے فیصل آباد میں ہمارا بہت مشہور ایگریکلچر یونیورسٹی تھی تو اس کو دینا ہے. اسی طرح سے کر کے اس طرح سے. اس کے بعد پھر کاؤنسلنگ کا لیول یہ کہ خود حکومت کو ظاہر وہ سب کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ چیزیں پھر ڈیلیگیٹ ہوتی ہیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر. اب بات آ جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی، تو انسٹیٹیوشنز میں باہر کے ملکوں میں کاؤنسلرز ہوتے ہیں. دے آر کوالیفائڈ کاؤنسلرز ہیں. کام ہی ہوتا ہے کہ بچہ ایک جو اسٹرگل کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو جو مسائل درپیش ہیں، کیا اس کے جیسے پی ایچ ڈیز کے دوران اگر ایڈوائزر بچے کو صحیح ایڈوائز نہیں کر رہا، یا اس کو ہراس کر رہا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا، اس کی تھیسس پہ سپورٹ نہیں کر رہا، یا خدا نخواستہ کوئی خاتون ہے اور ان کے ساتھ جو ہے دوسرے قسم کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، یا کوئی بچہ یہ کہ بہت، میں جانتا ہوں ایسے بچوں کو کہ جو who are schizophrenic but they're extremely bright. میرے اپنے اسٹوڈنٹ رہے ہیں کہ بہت ہی بریلینٹ قسم کے، ایکسٹرا آرڈنری، مطلب لاکھوں میں ایک، لیکن انفارچونیٹلی دے آر schizophrenic. تو سوسائڈ کسی چیز کا حل نہیں ہے. دنیا بہت بڑی ہے، زندگی بہت خوبصورت ہے. تھنک آؤٹ آف دا باکس، باہر نکلیں، واک کریں. تو یہ کہ کاؤنسلرز کا پھر کام ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ کریں. ایک تو پرسنل کاؤنسلنگ کریں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکیٹرسٹ کی اگر کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی سیکیٹرسٹ موجود ہیں، میڈیسنز موجود ہیں، ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ کہ اس کے بعد پھر آتی ہے کاؤنسلنگ کے کس طرح سے. سب سے بڑا جو کاؤنسلر ہے، حالانکہ استاد کا کام کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، دیٹس واٹ آئی ہرڈ when a colleague of mine said this. لیکن استاد کا یہ رول ضرور ہے کہ اپنے بچوں پہ دیکھیں. میں آپ کو ایک پیراڈائم چینج بتاؤں. مجھے نہیں پتا 40 سال 50 سال پہلے 30 سال پہلے کیا ہوتا تھا، لیکن میں جب کالج میں آیا، یونیورسٹی میں آیا، اور جب میں دیکھتا ہوں پاکستان جب آتا ہوں یا جو خبریں سنتا ہوں، تو یہ ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. ٹیچرز کا انفارچونیٹلی یہ رول نہیں ہوتا، سوائے ایک دکا نئے جو ٹیچرز کچھ پی ایچ ڈی کر کے باہر سے آئے ہیں، وہ بچوں کو اپروچ کرتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے پروجیکٹس بنا رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی. لیکن کیا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹے اور بہت کم مقدار میں. زیادہ تر کیا ہے، باہر ماڈل ہے کہ ایک پروفیسر یا ایجوکیشنل سسٹم کنڈیوسو ہے، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. ایک بچے کی
جو تخلیقی جو چیزیں ہیں جو اس کی ایبلٹیز ہیں ان کو ابھارتا ہے, ان کو ڈیولپ کرتا ہے, اس کو فوکس دیتا ہے. پھر اس کے بعد پورا کنڈیوسو سسٹم ہے جہاں فنڈنگ سپورٹ موجود ہے. آپ نے ایک چیز بنانی ہے, آپ نے یہ پین بنانا ہے, تو اس کے لیے ایک مشین شاپ موجود ہے, ڈیزائننگ کا ایک کمپیوٹر سیکشن الگ ہے, مشین شاپ الگ ہے. میں تو روتا رہا یہاں پہ کہ یہاں پہ یونیورسٹیز میں مشین شاپس بھی نہیں ہیں, تو میکینیکل کام جہاں پہ ہو سکے. دوسری چیز پھر پالی ٹیکنکس ہیں, یہ اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایجوکیشن پالی ٹیکنکس ایک زمانے میں پاکستان میں ہوا کرتے تھے. پالی ٹیکنکس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. جو ادارے پہلے سے تھے بیسک سائنسز کو, جس پہ دنیا نے ترقی کی ہے, جس سے آپ آج کوانٹم کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ, سارا کچھ, تو یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے یا یہ جو ہے آپ کا الیکٹرانک سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, اس کے پیچھے فزکس تھی. جو بایولوجی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیمسٹری تھی. بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, میتھس, یہ فیوچر ہے, اور یہ پہلے بھی فیوچر تھا, اور ہمارے کمپلیٹلی اس کو نیگلیکٹ کیا گیا. تو یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں, میں مینچسٹر میں جب تھا, جب ماسٹرز کر رہا تھا یا جب ڈاکٹریٹ کر رہا تھا پی ایچ ڈی میں, تو میرے پروفیسر بیچارے بعض اوقات پوری رات جاگ کے میرے لیے کام کرتے تھے. اور جب میں نے اپنا پہلا پیپر پی ایچ ڈی کے بعد لکھا تو ایڈوائزر نے کہا کہ میرا نام مت ڈالنا ہے اس میں, بتائیں, کیونکہ یہ تمہارا کام ہے. حالانکہ میں چاہتا تھا, کیونکہ یقین جانے اس میں کیلکولیشنز تقریباً ساری ان کی ہوئی تھی, بالکل ٹھیک زیادتی تھی, لیکن ظاہر ہے میں اب ان کی بات کسی کے کنسنٹ کے وغیرہ پرچہ نہیں چھاپ سکتے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب کریڈٹ دوسرے لوگ لے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو جس قسم کی پریکٹس سے گزرنا پڑتا ہے اپنا تھیسس پاس کروانے کے لیے, جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جو نئے نئے تجربے کیے جاتے ہیں اداروں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کبھی یہ ماڈل آ رہا ہے, کبھی یہ ماڈل آ رہا ہے, میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے. اس وقت ہائر ایجوکیشن میں کوئی پاورز نہیں ہے, جیسے اف آئی ایم ناٹ رانگ, جیسے اسٹیٹ بینک کے کوئی پاکستان میں کوئی پاورز نہیں ہے, ایسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کوئی پاورز نہیں ہے. سارے پاورز انسٹیٹیوشنز کے بعد جو چاہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایجوکیشنل پالیسی بنے اس کے بعد, تاکہ پروفیسرز کو پکڑا جا سکے جو غلط کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو پروفیسر بیچارے اچھے ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکے, جن کو ٹارگٹ ہراس, میں جانتا ہوں کتنے لوگ ہراس کر کے پاکستان سے نکال دیا گیا. ایسا ہی ہے, کچھ لوگ تو دنیا سے چلے گئے. سو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے, تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے. بچوں کا کام جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ سوائے تعلیم کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ سوشل میڈیا آپ کی زندگیاں برباد کر رہا ہے. میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گا, آپ کا وقت سب سے قیمتی چیز ہے. یا آپ کی فیملی, آپ کا وقت, میں یہی کہتا ہوں. اور یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کاؤنسلرز ہونے چاہیے انسٹیٹیوشنز میں, ایک پیڈ کاؤنسلر ہونا چاہیے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ, جس کی سائیکالوجی میں ٹریننگ ہو, جو بچوں کو کاؤنسل کر سکے. اس کے بعد پروفیسر جو ہیں وہ تھوڑا وقت نکالیں, بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس چیز میں اسٹرانگ ہیں, ان کی کاؤنسلنگ ہو. ایک مطلب ایک واچ ڈاگ سسٹم ہونا چاہیے جس میں دیکھا جا سکے کسی بچے کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. مجھے کیس پتا چلا کہ لاہور کی ایک بچی تھی کسی میڈیکل کالج میں, وہ 4 سال تک بیچاری 4th ایئر کے بعد 3rd ایئر کے بعد اس کو چھوڑ دینا پڑا. کیا ایکویلنس کا سسٹم نہیں ہے پاکستان میں؟ مجھے پاکستان سے پڑھ کے آج سے 20 سال پہلے میں گیا تھا, میرے وہ کورسز ایکسیپٹ ہوئے یو ایس میں. ایک سسٹم تھا میرے جہاں پہ کورسز میں نے کمپلیٹ کیے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ان پہ مجھے ویور کہا آپ نے یہ نہیں پڑھنا ہے پی ایچ ڈی میں, آپ نے انگلینڈ سے یہ پڑھ لیا, پاکستان سے, اب آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو ایک ایکویلنس ہوتا ہے. اس بچے کو اپنی مطلب 4th پروفیشنل کے بعد 4th پروف کے بعد ایک بچے کی پوری زندگی تباہ ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں؟ سسٹمیٹک ہونا پڑے گا, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی ابو آل accountability should prevail. Accountability across the board, not only in politics, ہر طرف ہونی چاہیے, تب جا کے پرابلم جو ہے وہ سالو ہوگا. اکمل صاحب یہ بتائیے گا کہ پالیسی میکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہا یہ گیا شروع میں, تاثر یہ دیا گیا کہ یہ جتنی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں یہ لانگ ٹرم پالیسی, یہ جو آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شارٹ ٹرم میں اس کا فائدہ نظر شاید نہ آئے. کس حد تک بات صحیح تھی؟ آپ اس کو ذرا الیبریٹ کریں, آسان کر کے ذرا سمجھا دیں کہ اس وقت تو یہ کہا گیا تھا مشکل فیصلے, لیکن آگے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہوں گے. کیا واقعتاً ایسا ہوا کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی تھی جس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر چیزیں آپ کو جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے یہ ذرا سمجھا دیجیے. اچھا, میں اسٹارٹ لیتا ہوں جو ہے نا, جہاں پہ ہماری پی ٹی آئی کی جو ہماری تو میں نہیں کہوں گا, ایک گورنمنٹ پی ٹی آئی کی فارم ہوئی, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو چینج دی ورلڈ ود ان 100 days, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آ کے جب انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی ہے تو ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ کہانی جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ بارات جا کہاں رہی ہے. ایگزیکٹلی. پھر جب وہ بارات میں سوار ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلا کہ ہم سمجھ رہے تھے بارات نے جانا ہے ساحبال اور بارات غلط گاڑی میں کراچی, ٹھیک ہے نا. تو دے ہیو رانگلی اسیسڈ دی تھنگس, نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا, آپ نے بیچ میں ایک دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ چینج کیا,
ٹھیک ہے. اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک بھی چینج ہوئے جی. انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ بہت لیٹ کیا, جس کے نتیجے میں ایک بے چینی پیدا ہوئی. بے چینی کی وجہ سے انفلیشن ہوا, انفلیشن سے بڑھ کے ڈالر جو ہے وہ ان نیسیسری اس وقت انکریز ہوا. کیونکہ ظاہر ہے جب انسرٹینٹی نظر آتی, جیسے آج کل آپ کو گولڈ کا نظر آ رہا ہے, تو وہ ورلڈ وائڈ گولڈ, کیونکہ ڈالر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہے, تو زیادہ فوکس لوگوں کا گولڈ کے اوپر ہے. حالانکہ گولڈ میں ابھی سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت ہائیلی اوور ویلیوڈ ہے, اور جو شارٹ ٹرم پلاننگ جو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی شارٹ ٹرم یعنی جو 6 مہینے سال کی پلاننگ میں لے کے گولڈ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس میں کما لوں گا, تو وہ ایسا کرے گا تو بہت رسک پہ ہوگا. کیونکہ اگر اس کی ویلیو پیریٹی میں نکالی جائے تو اٹ از اوور ویلیوڈ رائٹ ناؤ بیکاز آف انسرٹینٹی تھرو آؤٹ دی ورلڈ. سر سمجھا کے تھک گئے لوگ, پوزیشن بنا رہے ہیں تو چلے بنا لیں. اب وہ لوگ جو شارٹ ٹرم میں, ہاں صحیح ہے, لانگ ٹرم آپ نے 10 سال کی پلاننگ کرنی ہے, اس میں آپ لے کے رکھ لیں, تو پرائسز کریکٹ ہوتی ہیں, مائنڈ یو تھوڑا سا کموڈیٹی کا ٹچ دے دیتے ہیں, چلیں جو گولڈ میں جو کام کر رہا ہے. اب دوسرا جو پوائنٹ دوسرا یہ آیا کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے کی وجہ سے جو موقع پرست تھے انہوں نے ڈالر ہولڈ کر لیے. نہیں تو دیر سے کیوں اور گئے تھے؟ زیادہ تر لوگوں نے انہوں نے پہلے جو بولا ہوا تھا کہ میں ہم بھیک مانگ لیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جو جائیں ہے گے, خطرناک بلا ہے جس کے آگے سے 2 دانت نکلے ہوئے ہیں, اور وہ ملکوں کے اوپر وہ مسلط ہو جاتا ہے, خون چوس لیتا ہے. کوئی اس طرح کا نقشہ کھینچا تھا, میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا, اور سمجھتے ہیں شاید اس طرح کی بلا ہے کوئی. بات ہے بھی ایسی ہی, بات ہے بھی ایسی. آج کل جو دوسرے کسی بھی ملک کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنا, یعنی اگر پاکستان کسی سری لنکا کے معاملے میں کوئی ڈکٹیشن دے گا تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو ایون سری لنکا. لیکن یہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے تھرو جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں وہ آپ کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتی ہیں. اس وقت ہماری اکنامک پالیسی جو ہے وہی بنا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ناؤ دس ورلڈ ہیز بین چینج. اب اکانومیز کو کنٹرول آئی ایم ایف کے ذریعے کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں ایک موویز دیکھ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو دی نیم, لیکن اس میں آپ دیکھیں ایک بینک فائنینسنگ کر رہا ہوتا ہے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کو ٹورڈز پرچیزنگ یہ ویپنس. تو وہ پھر اس میں ایک انویسٹیگیٹر ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یار یہ آپ کا تو بینک ہے, آپ کا کام تو فائنینس دینے, آپ اس کو کیوں فائنینس کرو. تو پھر اس نے بتایا, بولا یہ ہم لوگ اس کو فائنینس کریں گے, اس مطلب پورے ویپن سسٹم کو اور میزائل سسٹم کو تو دوسرا لے گا, وہاں پہ ان کا تختہ چینج ہو, الٹیمیٹلی دے ول کم ٹو اس, یار ہمیں بھی لینے ہیں. تو ادھر پلس والا بھی آئے گا, ادھر مائنس والا بھی, تو ون ون سچویشن دونوں اس ٹائپ کی چیزیں کنٹرول آج کل لوگ کر رہے ہیں. تو وہ جانا ہمارے ان کا جانا مجبوری میں گئے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو بہرحال جانا لیٹ اس لیے ہو کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ریمیٹنسز آپ کے پاس بہت کم, ایکسپورٹ آپ کی ہیں کوئی نہیں, امپورٹ آپ کے ادھر نہیں پتا تھا اسد عمر صاحب کو کہ کیش اسٹارمنٹ آپ کی نیشن ہے, میں بتاؤں اور فائنینشیل کنسٹرین بھی ہوگا, الیکٹریسٹی کاسٹ بھی انفلیٹ کرے گی. وہ 4 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ کی گروتھ کلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. امپورٹ لیڈ اکانومی کی گروتھ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب تو وہ ان کا تو مانے ہوئے جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ کے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں, سر دیکھ لیں. اس کے علاوہ شیخ شبر زیدی کا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا سامنے, انہوں نے کیا یہ ایسی تھوڑی وہ ریزائن کر کے گئے, اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے کہ ایس بی بینک کی جو ہے نا وہ اس میں ہی واز این آڈیٹر. دیکھیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. میں اب آتا ہوں جو ہمارا بیسک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. تو یہ لوگ آئی ایم ایف کی طرف لیٹ گئے. اب جب یہ آئی ایم ایف کی طرف لیٹ گئے ہیں تو اسی وجہ سے حالات اور کنٹرول سے باہر ہو گئے. ادھر میڈیا کے بھی فنڈز رکے ہوئے, تو میڈیا نے بھی چلانا شروع کیا. یہ انگریزی والا لیٹ اس کے بعد جی ہاں اس کے بعد یہ گئے ہیں, آپ کو اللہ جزائے خیر دے, آئی ایم ایف کے پاس. تو آئی ایم ایف کو تو پتہ تھا کہ ان کو تو اسحاق ڈار کے بھی ہاتھ لگے ہوئے تھے, شوکت ترین کے بھی اور دوسروں کے بھی ہاتھ لگے ہوئے تھے, جو مینوپولیشن کے ایکسپرٹ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان کے ہاتھ میں سارے رانگ فیکٹس اینڈ فگرز دکھا کے ہماری امپورٹس اتنی ہیں, ایکسپورٹس اتنی, ساری وہ مینوپولیشن ونڈو ڈریسنگ کر کے وہ آئی ایم ایف والوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اس مرتبہ آئی ایم ایف والوں نے بولا نا بابا, ہمارا بندہ اپنا ہوگا تو ہم دیں گے, نہیں ہے تو کچھ بھی کر لو نہیں ہوگا. ایز اے ریزلٹ آپ نے دیکھا اسد عمر, تو اس کا مطلب وہ سکسیس تھی آپ کی. اسد عمر کو پرفارمنس سے نہیں ہٹایا, پھر
اس کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہٹایا کہ یار آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا بندہ فیس سے اپنے بندے سے مراد کی خدا نہ خواستہ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ لیول آف غداری والی ٹرم میں نہیں کہ وہ آئی ایم ایف سے لوئل ہے. بات یہ کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے نا وہ غلط کریں گے. اب میں یار کسی کو لون دوں گا تو میں تو یہ بولوں گا نا بھائی مجھے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, میرا بندہ آپ کے اکاؤنٹ چیک کرے گا. اب ایز اے ریزلٹ وہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک ہے اور اس گورنر اسٹیٹ بینک نے اتنی اسٹرکٹنس رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ جس طریقے سے انہوں نے پالیسی ریٹس کو اوپر رکھا, اس کے بعد گورنمنٹ کو نوٹ نہیں چھاپنے دیے. ورنہ پہلے گورنمنٹ نے نا بجائے اس کے کہ یہ ڈیٹ لینے کے پبلک بوروئنگ کے یہ لوگ نوٹ چھاپ دیتے تھے. انہوں نے جو پہلے اس کے آنے سے چھاپنے تھے وہ چھاپ لیے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اس نے بولا نا بابا نوٹ ووٹ چھاپنے کی کوئی نہیں ہو رہی ہے, کمرشل بینکوں سے لون لو, ٹھیک ہے نا. ادھر بھی لمٹ لگی ہوئی ہے سر, کتنے آپ کمرشل بینک سے اٹھائیں گے اتنا کیش. تو اس وقت ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 84-85%. اکمل بھائی وقت ختم ہو گیا, اس کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. ون لاسٹ ورڈ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج اگر دینا چاہیں. میرا یہ تھینک یو, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ روانڈا کی اپنے ایگزامپل دی جو ہوا تھا وہاں پہ جتنا بڑا میسیکر, دو قبیلے ٹوٹسی کی گالی وغیرہ. 10 سال میں ہم چاند پہ نہیں جا رہے, نہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں. میری رائے میں ہمبل اوپینین میں یہ ہے کہ 10 سال ہم انویسٹ کریں اپنی اکانومی کو بلڈ کرنے میں اور ایجوکیشن کو بنانے میں. ہم بغیر کولیبریشن ہی کچھ نہیں کر سکتے. میں اکیلا کوئی سائنٹسٹ پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک انٹرنیشنل کولیبریشن ہو. کولیبریشنز کریں. اس وقت دیکھیں مارس کے جو مشن جا رہے ہیں, آرٹیمس کا پلان ہے, سارا کچھ. ایون ہمارا یو اے ای چھوٹا سا ایک ملک ہے, اس نے بھیجا. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشن کو اسٹرینتھن کریں. سوچ نہیں اب اٹھ جائیں, کم از کم اب جاگ جائیں. 10 سال میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. 10 سال میں ہم نے صرف اور صرف پلان کرنا ہے اور چیزوں کو ہم نے بیج بونے ہیں. یہی یاد رکھیں ہم سب لوگ کہ 10 سال میں ہم کہیں چاند پہ کہیں نہیں جا رہے ہیں. 10 سال ہم نے انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم 10 سال اور آنے والے بہت فوڈ کرائسس آ رہا ہے اس سال کے اینڈ میں. بالکل. پینڈیمکس ایکسپیکٹڈ ہیں, ارتھ کوئکس, اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی اور اس قسم کے اگر ملٹری ایکسپیڈیشنز ہمارے اوپر ڈال دی جاتے ہیں خدا نخواستہ, تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو ساری چیزیں ہمارے اگینسٹ ہیں. ہمارے ساتھ صرف خدا کی ذات ہے اور ہماری محنت ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپس میں مل جل کر بیٹھیں. سب کے بچے برابر ہیں, سب کے برابر انٹرسٹ ہیں. ہم سب اگر مارے جائیں گے تو سب ساتھ مارے جائیں گے. تو یہ کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بنائیں, ہیلتھ پہ کانسنٹریٹ کریں, چیزوں کو ڈیولپ کریں. دیکھیں ہم نے ملٹری میں ماشاء اللہ اتنی ترقی کی, وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, اور ایک انٹرنیشنل کولیبریشن. پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, ہم سب پاکستانی خدمت کے لیے حاضر ہیں جب چاہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں خود. تو کولیبریٹ کریں باہر کے لوگوں سے, اداروں کو اسٹرینتھن کریں, پالی ٹیکنکس کو, اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کو, لیبس. نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس آج سے 40 سال پہلے بھی پاکستان میں تھے, ختم ہو گئے. ان کو دوبارہ سے ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. آلرائٹ. ڈاکٹر منصور بخاری صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بات ہوئی ہماری اکانومی کے حوالے سے کچھ اور سوشل ایشوز کے اوپر, اور ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہماری ڈسکشن اس سیگمنٹ میں رہی ہے. کیسی رہی ڈسکشن, کیا کیا سمجھ میں آئی ہیں باتیں, یا کیا ایسی چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بات ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں نشاندہی ضرور کریں, بتایا ضرور کریں ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے, تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. انشاءاللہ کل آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.